नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फरमाए। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें एक अब्दुर्रहमान सल्फ़ी नामी एक बदबख्त एक लानती है जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है। और जो अल्फाज उस लानती ने उस मुक़द्दस हस्ती के लिए, उस पाक ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा मुजल्ला पर्सनैलिटी के लिए जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के आपको बता रहा हूँ कि वो ना मैं सुन सकता हूँ और ना बता सकता हूँ, बल्कि जो अल्फाज जिस तरह के उसने यूज़ किए, इस्तेमाल किए हैं, इतनी आला हस्ती, इतनी आला शख्सियत के लिए, वो आम मुसलमान के लिए भी वो अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करने की हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या जो आइम्मा अहले बैत अतहार हैं, क्या वो सिर्फ शीयत के खाते में हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो शहजादे हैं, ये जो 12 आइम्मा हैं, मैं एक सवाल करता हूं, उन मुफ्तियाने इज़ाम से पूछता हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों से पूछता हूं, क्या ये जो उसने गुस्ताखी और बेअदबी की है, इस पर रद्द अमल करना, इस पे प्रोटेस्ट करना और बाहर निकलना, इसकी मुजम्मत करना, उस पर FIR कटवाना, क्या ये शिया लोगों की जिम्मेदारी और ड्यूटी है? क्या अहले बैत अतहार शियों के हैं? क्या सुन्नियत के जो बड़े ठेकेदार बने फिरते थे वो आज क्यों खामोश हैं? आज क्यों उनकी जुबानों पे छाले पड़ गए हैं? और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि ये अच्छी बात है कि इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने उससे बरात का ऐलान कर दिया कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी है लानती, उसकी शक्ल देखें, उसकी 1.5 गज लंबी दाढ़ी देखें, उसकी शक्ल देख के, उसका अकीदा देख के, उसका मसलक देख के, उसका विजन देख के मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये वही बनु उमैया का एक तसलसल है जिन्होंने मिंबरों के ऊपर एक रवश डाली थी। उन्होंने ये एक सुन्नत अपनी बना दी थी, क्रिएट कर दी थी कि अहले बैत अतहार की जात पे वो सब्बो शितम किया करते थे। ये उन्हीं का एक तसलसल है, ये उन्हीं की बाकियात हैं जो इस तरह की गलीज़ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अदारे किधर हैं? हुकूमत पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के हसास अदारों को कहना चाहता हूं कि तवज्जो इस तरह मबजूल करवाना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, ये बैनुल मसालक लड़ाई करवाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को फिरका वारियत की तरफ धकेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान का अमन तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये ना इस्लाम के खैर खा हैं, ना दीन के खैर खा हैं, ना कुरान के खैर खा हैं, ना मुस्तफा के खैर खा हैं, और ना ही ये सहाबा के खैर खा हैं, और ना ही अहले बैत अतहार के खैर खा हैं। जरा देखना पड़ेगा कि इनकी प्रमोशन कहां से होती है, इनकी फंडिंग कहां से होती है, इनकी ये जहन साजी कहां से होती है, कहां से इनको तैयार किया जाता है, जो इनके अकायद हैं, जो इनके नजरियात हैं, जो इनके विजन्स हैं, जो इनके थॉट हैं, ये कहां से ये तरबियत लेते हैं? कौन से मदारस हैं जहां से इनको ये पढ़ाया जाता है? अहले बैत अतहार का ये जो बुग़्ज़ है, ये जो अनाद है, ये जो कीना है, ये जो हसद है, ये जो दुश्मनी है, जो अदावत है, कहां से इनको पढ़ाई जाती है? जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनकी नजर होती है। आप इनकी जड़ को देखें, इनकी रूट को देखें, इनकी फंडिंग करने वालों को देखें, इनके प्रमोटर देखें, कहां से इनको तैयार किया जाता है, इनकी बैक पे कौन है, कब तक? मैं पूछता हूं, ये इस्लामी रियासत है, मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम के कवानीन हैं, लॉ है, कुरान के असूल चलते हैं, अहादीस चलती है,
حضور علیہ السلام کی حرمت پہ، ناموس پہ ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا اہل بیت اطہار کی ناموس یہ ناموس رسول نہیں ہے؟ جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے، زبان استعمال کی گئی ہے، جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے، وہ تو عام مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، چاہے جائے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی پاک طاہر مطہر ہستیاں، ان کے بارے میں اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے، اور ان کی والدہ کے بارے میں استعمال کی گئی ہے۔ ہم بڑے پرامن ہیں، ہم پرامن ہستیوں کو ماننے والے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے ہمیں پتہ نہیں؟ اس نے تو گالی گلوچ کی ہے، نازیبا الفاظ استعمال کیے نا معتبر ہستیوں کے لیے۔ میں یہ کتابیں کھول کھول کے دکھاؤں گا، میں بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، سیاستہ سے کھول کھول کے دکھاؤں گا کس کس کی ماں کا کردار کیا تھا۔ ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم کو ہر ایک کے کردار کا پتہ ہے، ہر ایک کے اخلاق کا پتہ ہے، ہر ایک کے حسب نسب کا پتہ ہے، ہر ایک کے شجرہ کا پتہ ہے، کون کیا تھے کیا ہیں، ہر ایک کی ماں بیٹی کا ہمیں پتہ ہے، اور ہم اصولی بات کر سکتے ہیں۔ میں احادیث کھول کھول کے دکھا سکتا ہوں، لیکن ہماری زبانیں بند ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ہم پرامن ہیں تو اس طرح کے کتوں کو بھونکنے کی اجازت دے دیں گے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ناموس پہ حملے کریں، آقا علیہ السلام کی حرمت پہ حملے کریں، حضور علیہ السلام کے شہزادوں کی بے ادبی اور گستاخی کریں، آقا علیہ السلام کے گھر کی بیٹیوں کے بارے میں نازیبا جملے کہہ کر کون مسلمان رہ سکتا ہے؟ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی عدلیہ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے، ان کو پٹا ڈالا جائے۔ پھر نہ کہنا کہ پاکستان کا یہ جو ماحول ہے، جو پرامن، یہ جو ایٹموسفیئر ہے، جو ماحول ہے، یہ جو ہماری محبتیں ہیں، جو پیار ہے، یہ لوگ تو اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی گالیاں دے، 100 بار دے، ہم برداشت کرتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے ناموس کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی توقیر کے لیے لوگوں نے گردنیں کٹوائی ہیں، ان کے ناموس کے لیے لوگوں نے پھانسیوں کے جھولے لیے ہیں، سر کٹوائے ہیں، تن من دھن لٹوایا ہے۔ کہیں میثم تمار نظر آتے ہیں، کہیں عمار ابن یاسر نظر آتے ہیں، کہیں ابو ذر غفاری نظر آتے ہیں، کہیں سلمان فارسی نظر آتے ہیں، کہیں حضرت بلال نظر آتے ہیں، کہیں حجر ابن عدی نظر آتے ہیں۔ ہم تو ان کی سنت پہ چلنے والے ہیں، اور کہاں کن کے بارے میں ہے؟ یہ شیعت کا مسئلہ نہیں ہے، جن کو تم مانتے ہو، جس کا حلیہ دیکھ کے، اس کی وضع قطع دیکھ کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کس عقیدے، کس سکول آف تھاٹ کا بندہ ہے، کس مشن کا بندہ ہے۔ یہ میں اس کی زبان سے اور اس کے نکلے ہوئے الفاظ کی مذمت کرتے ہوئے اس کے بڑوں کے عقائد میں بتاتا ہوں۔ یہ میرے سامنے امام ابن حجر مکی کی سوائق مہر کا ہے، اور یہ مکہ کے خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں۔ ان کا نام آئے تو ان کے بڑے جو تھے، یہ عبد الرحمن سلفی قسم کے جو لانتی لوگ ہیں، جو گستاخ ہیں، ان کے بڑے سر جھکا لیتے تھے۔ وہ کیا لکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں؟ اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 307، اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے، اور نور الابصار میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 347 ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِبَابِ الْحَوَائِجِ، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ہستی، وہ شخصیت ہے کہ وہ اہل عراق میں، عراق والوں میں باب الحوائج جو معروف تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ در تھا، وہ دہلیز، وہ دروازہ، وہ آستانہ تھا کہ جہاں لوگوں کی حاجات پوری ہوتی تھی، اور اہل عراق میں دور دراز سے، قرب و جوار سے لوگ آیا کرتے تھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنی حاجات کو پورا کیا کرتے تھے، ان کے وسیلہ سے، ان کے ریفرنس سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اور باب الحوائج
کے نام سے وہ معروف تھے، مشہور تھے۔ یہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جو بھی آتا ان کے ریفرنس سے، ان کے وسیلہ سے وہ دعا کرتا تو یہاں سے کوئی بھی خالی دامن نہیں جایا کرتا تھا۔ اب دیکھ لیں آپ، تو یہ کیا شیعت کا کھاتا ہے؟ بلکہ یہاں تک وہ لکھتے ہیں، امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ایک روز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے تو ہارون رشید نے کہا کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ لوگ میرے ڈر کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ خلیفہ تو میں ہوں، امیر المومنین تو میں ہوں، لیکن لوگ آپ کی دہلیز پہ کیوں آتے ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ کیوں آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں؟ تو یہ ابن حجر مکی بھی لکھتے ہیں اس کو سواق محرقہ میں، اس کا صفحہ نمبر 309 ہے، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا امام القلوب وانت امام الجسوم، میری بارگاہ میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ میری حکمرانی دلوں پہ ہے، میں ان کے دلوں پہ راج کرتا ہوں، اور محبت، پیار، مودت اور ٹالرنس، کمپیشن، بردرہڈ کا درس دیتا ہوں۔ لوگ اس لیے کشاں کشاں میری طرف آتے ہیں، باگے باگے میری طرف آتے ہیں، دوڑے دوڑے میری طرف آتے ہیں کہ میں ان کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہوں، اور تو جسموں پہ حکمرانی کرتا ہے، اور وہ بھی زبردستی ان پر تو مسلط ہے۔ یعنی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو فضائل، جو عظمت، جو ان کی رفعت اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی، اس کے اوپر الگ سے میرا ایک لیکچر ہے، میں ویڈیو کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جتنے بھی نفوس قدسیہ 14 کے 14، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اور سارے کے سارے محمد ہیں۔ یعنی ان کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام وہی ہے جو رسول اللہ کا ادب احترام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو، امام محمد تقی ہو، علی نقی ہو، حسن عسکری ہو، محمد مہدی ہو علیہ السلام، پہلے سے لے کے مولا علی علیہ السلام سے لے کے آخری تک سارے کے سارے محمد ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا نموز، ان کی حرمت، ان میں سے کسی ایک کی گستاخی کرنا یہ ڈائریکٹ رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو مجھے بتائے نا، رسول اللہ کو گالی گلوچ کر کے کو کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ جو ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے، میں ایک روایت دیتا ہوں، آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور یہ میرے سامنے امام خوارزمی کی مقتل حسین ہے، جن کی بڑی معروف کتاب ہے مناقب خوارزمی، بہت بڑی کتاب ہے یہ، مقتل الحسین ان کی معروف کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 145، بیروت لبنان کا نسخہ میرے سامنے ہے، اور یہ مکی اور حنفی محدث ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یار لوگوں نے جنہوں نے اہل بیت اطہار کی عظمت کا، محبت کا، رفعت کا نعرہ لگایا ہے، تو یار لوگوں نے ان کو رافضی کہا ہے، یہ الگ ہے، اس سے بچا کوئی بھی نہیں، نہ ابو حنیفہ بچے، نہ شافعی بچے، نہ مالک بچے، نہ احمد بن حنبل بچے۔ تو وہاں روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک بڑی طویل روایت ہے کہ میں معراج کی رات اللہ رب العزت کی جب بارگاہ میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا، یا محمد انی خلقتو کا وخلقت علی وفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ من ولدہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نے تجھے تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، تجھے تخلیق کیا ہے، علی علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے، فاطمہ زہرا کو، حسن علیہ السلام کو، حسین علیہ السلام کو، اور جو آئمہ ہیں، جو ان کی اولاد ہے آگے، مولا علی علیہ السلام کی جو آگے اولاد چلے گی، ان کو میں نے تخلیق کیا ہے۔ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، من سنخ نور من نوری، یعنی یہ سارے جو ائمہ 14 کے 14، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 14 کے 14 کو میں نے اپنے نور کی اصل سے تخلیق کیا ہے۔ جب ان 14 کو میں نے تخلیق کر لیا، وَأَرَدْتُ وَلَایَتَكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ، پھر ان کی ولایت کو، 14 کی ولایت کو میں نے آسمان والوں اور زمین والوں کے سامنے پیش کیا۔ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں،
اور یہ حدیث قدسی دے رہا ہوں میں آپ کو، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کئی بات کو مائی کا لال رد نہیں کر سکتا، میں دکھا دوں گا حدیث قدسی۔ پھر 14 کی ولایت کو آسمان والوں اور زمین والوں کے سامنے پیش کیا، اور آگے سنیں، فمن قابلہا کان عندی من المؤمنین، اور جس نے 14 کی ولایت کو قبول کر لیا، ان کے سامنے اپنا سر جھکا لیا، وہ میرے ہاں یعنی اللہ کے ہاں وہ ایمان والے بن گئے۔ ومن حجدہا کان عندی من الکافرین، اور جنہوں نے 14 کی ولایت کا انکار کر دیا، منکر ہو گئے، وہ جو ہے میرے ہاں کافر بن گئے۔ یہ دیکھ لیں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 14 کی ولایت کا اقرار کرنے والے مومن بن گئے، اور ان کا انکار کرنے والے وہ کافر بن گئے۔ جو ان کو مان گئے ان کی ولایت کو وہ اہل ایمان ہیں، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر بن گئے۔ اور آگے جو جملے ارشاد فرمایا یا محمد اتحب ان تراہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 14 جن کی ولایت کو میں نے پیش کیا اہل زمین اور اہل آسمان کی طرف، دیکھنا چاہتا ہے، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قل تو نام یا رب، میں نے کہا جی مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فقال لی التفت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان یمین العرش، میری دائیں طرف دیکھو، میرے عرش کی دائیں طرف دیکھو ذرا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے عرش کی دائیں طرف دیکھا، فائزہ آنا، ادھر میں تھا، بے علی علیہ السلام تھے، وہ فاطمہ تھا، فاطمہ تو زہرا تھی، والحسن والحسین حسنین کریمین تھے، وہ علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام تھے، وہ محمد بن علی اور محمد بن علی یعنی امام محمد الباقر تھے، وہ جعفر بن محمد یعنی کہ امام جعفر صادق تھے، وہ موسیٰ بن جعفر اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، وہ علی بن موسیٰ یعنی امام علی رضا تھے، وہ محمد بن علی یعنی امام محمد تقی تھے، وہ علی بن محمد یعنی امام علی نقی تھے، والحسن بن علی اور امام حسن عسکری تھے، والمہدی اور امام مہدی تھے۔ یعنی 14 کے 14 حضور فرماتے کہ 14 کے 14 میں نے دیکھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سمیت 14 کے 14 نفوس قدسیہ ابھی کائنات میں نیچے ظاہر ان کا ظہور نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ 14 کے 14 تھے، اور آگے جملہ سنیں، فی دہداہم من نور قیاما یصلون وہو فی وسطہم، اور وہ 14 کے 14 ان کے ٹخنوں تک نور ہی نور تھا، اور وہ اللہ کی نماز ادا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، یصلون یعنی نماز ادا کر رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان میں امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ چمک رہے تھے، یعنی 14 کے 14۔ اور یہ شیعہ کتب کا حوالہ نہیں میں دے رہا آپ کو سامنے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی تھے، سارے ادھر موجود تھے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اتنی معتبر ہستیاں، اتنی اعلیٰ ہستیاں، اتنی بزرگ ہستیاں کہ جو کائنات کی اصل ہیں، جو کائنات کی اوریجن ہیں، جو کائنات کا مبدأ اوریجن ہیں، ان کے بارے میں ان کی شان میں تنقیص کر کے گالم گلوچ کر کے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سب سے بہترین میرا امتی وہ ہوگا جو میرے جانے کے بعد بھی میری اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہوگا، ان کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ اور ایک اور مقام پہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک جو میرا جامع دار ہے، جس سے میں آرام پاتا ہوں، وہ میری اہل بیت ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میری اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں، کسی کو میری شرم و حیا نہیں ہوگی تو اللہ کا حیا کر لینا۔ یہ حیا ہو رہا ہے حضور کی اہل بیت کا کہ حضور کی اہل بیت اطہار کو گالیاں دی جا رہی ہیں، سرعام دے رہی ہے، کوئی ان کو لگام ڈالنے والا نہیں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کی، جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 3904۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف میں لیا ہے، جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 32357۔
اس کو امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لیا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 353 ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِعِطْرَتِ خَيْرًا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میری عطرت کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ یہ پیار کر رہے ہیں ان کو گالی گلوچ کر کے۔ اور اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لیا، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 2559۔ میں کتنی حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں، ان کے فضائل پہ، ان کے مناقب پہ، ان کی عظمت پہ، ان کی رفعت پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم سے ہے میری اہل بیت میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے، اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے لیا ہے، امام ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام حاکم اس کو اپنی المستدرک میں روایت کرتے ہیں۔ ابن ماجہ نے جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 140۔ امام حاکم مستدرک جلد نمبر 4 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6960۔ بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث ملتی ہیں۔ اہل بیت اطہار کی عظمت پہ، ان کی افضلیت پہ الگ سے ایک موضوع ہے۔ میں بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو الفاظ میں نے سنے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی اپنی ماں کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کدھر ہے پاکستان میں امن کا راگ الاپنے والے؟ آج کدھر ہے سنیت کے ٹھیکیدار جو ناموس رسالت پہ یا ناموس صحابہ پہ ریلیاں نکالتے ہیں؟ ان کو ناموس اہل بیت کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا یہ اہل بیت اطہار، کیا یہ پاک اور معصوم ہستیاں یہ کیا شیعت کا کھاتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ شیعت کا کھاتا نہیں ہے۔ ان کی محبت شیعت نہیں، ان کی محبت سنیت نہیں، ان کی محبت وہابیت نہیں، ان کی محبت دیوبندیت نہیں، ان کی محبت تو ایمانیت ہے۔ ان کے بغیر تو بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ آپ شیعت کی ضد میں اپنے ایمان کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری باتیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل بیت اطہار کو مسل کی جانگیوں نہ بناؤ، ان کو ترازوؤں میں نہ تولو، ان کے ناموس کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی توقیر کے لیے میری نسلیں قربان، میرا تن من دھن قربان ہے۔ میں پاکستان کے اداروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے گستاخ لعنتی جہنمی لوگوں کو پٹا ڈالو۔ میرے آقا نے فرمایا تھا من ابغض اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا وہ قیامت کے روز یہودی اٹھایا جائے گا۔ تو جس نے ان کو گالیاں دی ہوں گی اس کا ایمان بچے گا، چونکہ ان نفوس قدسیہ کو گالیاں دینا رسول اللہ کو گالیاں دینا ہے۔ تو رسول اللہ کو گالیاں دے کے کون مسلمان رہتا ہے؟ کون صاحب ایمان رہتا ہے؟ میں بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے اداروں کو، عدلیہ کو، خدا را ایسے لوگوں کو لگام ڈالو، ایک قانون بناؤ، ایک لا بناؤ، ایک آئین بناؤ، چاہے وہ اسمبلی میں پاس کرواؤ، جو اہل بیت اطہار یا صحابہ کے ناموس پہ حملہ کرے اس کو ایسی سزا دی جائے کہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ گالم گلوچ کرنے والے، یہ اس طرح ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے یہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ میں ان ملا حضرات سے بھی پوچھتا ہوں جو ذرا ذرا سی بات پہ باہر نکل آتے ہیں، جن کے عقائد پہ، جن کے نظریات پہ، جن کے ویژن پہ حملے ہو جاتے ہیں، جو صحابہ کے ناموس کے پہرے دار بنتے ہیں، بننا چاہیے۔ ان کو ناموس اہل بیت کیوں نظر نہیں آتی؟ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑوں پر سب و شتم ہو رہا ہے۔ فاطمی سادات سارے کے سارے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ یہ عقیدہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ہے، ملا علی قاری کا ہے،
شیخ اسماعیل حقی کا ہے، علامہ علوسی کا ہے، عبد الرؤف مناوی کا ہے، جلال الدین سیوطی کا ہے، قسطلانی کا ہے، اسقلانی کا ہے، بہقی کا ہے، طبرانی کا ہے، قاضی عیاض کا ہے. سارے فاطمی سادات رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. آج رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑوں کو گالیاں دی جا رہی، اور ان کے گالیاں دینا براہ راست رسول اللہ کو اذیت ہے. جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں وہ اللہ کو اذیت دیتے ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذاب مہینا. جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ اس ماحول کو، اس طرح کے حالات کو فیس کرتے ہیں. خدا کے لیے مجھے تو اپنے ساری زندگی میں بس یہی کچھ ملا ہے. ان کے بغیر نہ بندہ مسلمان ہے نہ بندہ مومن ہے، بلکہ انسانیت سے بھی کوسوں دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس گھر کی معرفت عطا کرے، اس گھر کی محبت عطا کرے. وما علی الا البلاغ المبین.